बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की कॉल दे दी है और साथ ही साथ उन्होंने एक कमेटी भी कायम कर दी है जो कि मुज़ाकरात करेगी हुकूमत से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी 14 दिसंबर के बाद अगर हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं। और मुतालबात, इस बार 2 मुतालबात रखे गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए जो कि गुज़िश्ता कुछ मुतालबात और मामलात के हवाले से सुनवाई करे। एक JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे। और एक मुतालबा ये है कि जितने भी सियासी कैदी जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एक एहतजाज किया था और उसको फाइनल कॉल का नाम दिया था और उसमें भी कुछ मुतालबात रखे गए थे लेकिन वो हासिल ना हो सके। उससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 बार इस्लामाबाद की तरफ रुख किया गया और कुछ मुतालबात रखे गए, वो भी कामयाब होते हुए हमें नज़र नहीं आए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कॉल दे रही है उससे कुछ हासिल कर पाएगी? और फिर जब मुज़ाकरात की बात की जा रही है तो फिर उसके साथ एक शर्त भी रखी गई है और वो एक टाइमलाइन दी गई है, एक डेडलाइन दी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम ये तहरीक चलाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अब कुछ वाज़ेह चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह आई है वो ये सामने आई है कि जो पाकिस्तानी बैरून ममालिक के अंदर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के अंदर रकम भेजते हैं उनको कहा जाएगा कि वो ये रकम ना भेजें। और यहाँ पर ये बात जानना भी ज़रूरी है कि वो रकम ज़्यादातर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं आती बल्कि वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो लोग पैसे बाहर कमाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो और क्या इसका दायरा कार सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक होगा या पाकिस्तान के अंदर भी इस तहरीक को चलाया जाएगा? और फिर एक सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वहाँ पर भी ये तहरीक चलाई जाएगी? ये भी सवाल उठता है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों की वजाहत सामने नहीं आई क्योंकि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में गालिबन ये तहरीक चला चुकी है और उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी थी जो उस वक्त मुकर्रर किए गए थे इस तहरीक से। हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो शर्त लगाने को तैयार हैं कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो जाएगी। फिर साथ जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उस पर उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया कि किस बात पर तहकीकात होनी चाहिए। ये तमाम तर मामलात अदालतों के अंदर हैं और अदालतें ही इसका फैसला करेंगी, हुकूमत इसमें क्या करेगी। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बयान सामने आया कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं है, PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहे तो हम तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर तर्जुमानी हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब मुज़ाकरात के लिए हमेशा बात की जाती थी कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे बाद मुज़ाकरात की बात की है, इससे कबल सिर्फ एहतजाज की बात की जाती रही है, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा मुज़ाकरात की बात भी उनकी जानिब से की जा रही है। तो क्या हुकूमत उनको वेलकम करेगी मुज़ाकरात के लिए या किसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे? क्या एक कमेटी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी कोई कमेटी तश्कील देगी उनसे मुज़ाकरात करने के लिए, या हुकूमत इस कदर कॉन्फिडेंट हो गई है हालिया दिनों वाले वाक़यात को देख करके जो पिछले एहतजाज किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हासिल नहीं कर पाई बल्कि मज़ीद डिवीज़न हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर, तो उनको शायद ये ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएँ। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, रऊफ खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और एक तरफ फिर साथ डेडलाइन भी दी गई है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर डेडलाइन साथ उसके मशरूत कर दी गई है तो फिर मुज़ाकरात की ये कोशिश उस तरह फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, आपको लगता है? मुज़ाकरात की तो ज़ौक़ हम बड़े अरसे से बातें सुन रहे हैं, अभी तक कम से कम मुझे नहीं पता लगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसका एजेंडा क्या होगा। मुज़ाकरात होते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें कि गुफ्तो शनीद हो सके, कुछ ले दे की कैफियत हो कि जी हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अब इसमें जो PTI चाहती है वो तो हुकूमत ही गिराने के चक्कर में है, तो मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? क्या चीज़ उसमें ऐसी होगी
جس پہ کہ آپ بات چیت کریں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. پھر 10 مرتبہ ادھر سے آ چکے ہیں مذاکرات کریں گے لیکن حکومت سے نہیں کریں گے. جی 2 مطالبے انہوں نے رکھے ہیں, کہا ہے کہ ایک سینئر ججز کے اندر کمیٹی بنائی جائے جو کہ یہ مطالبات ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ سن لیا, میں نے پڑھ بھی لیا, مجھے پتہ بھی چل گیا. یہ مطالبات جو ہیں یہ اگر فرض کریں ان دونوں کی آپ بات کریں کہ جی 9 مئی پہ ہونا چاہیے, وہ 26 کا فلانا ہونا چاہیے اور اسیران کو رہا ہونا چاہیے. 188 مقدمات ہیں کل تک کی شام کی یہ رپورٹ ہے خان کے خلاف. مجھے یہ بتائیں کیا حکومت اگر چاہے بھی فرض کریں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کہتے ہیں جی کہ یہ 188 کے 188 تمام کے تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں, تو کیا آپ کے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ جی کسی بھی وقت کوئی بھی مقدمہ ختم کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, اس یعنی اصول پہ چلیں گے؟ اب تک پتہ نہیں چلا ایجنڈا کیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ سے بات کریں گے اور اگر ہماری بات نہ مانی گئی, اگر مذاکرات ہمارے حق میں منتج نہیں ہوئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے جس کے بارے میں ریوربریشنز آلریڈی آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ مذاکرات جو ہیں یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہوتا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مذاکرات تو ہوتے ہیں ایک اچھی سی جگہ پہ آرام سے ایک سکون سے بیٹھ کے, ایک طرف اے پارٹی ہوتی ہے دوسری طرف بی پارٹی ہوتی ہے اور ان کو پہلے سے یہ ایجنڈے کا پتہ ہوتا ہے. اب ان کو اگر یہ پتا ہو حکومت کو کہ یہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد سول نافرمانی, مجھے یہ بتائیں یہ تو نان سٹارٹر ہے, یہ تو شروع سے ہی آپ کہہ رہے ہیں. دوسری بات, اگر حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی صرف بیٹھ ہی جاتی ہے, یہ ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں جی, اگر پی ٹی آئی صرف بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے جی کہ مذاکرات کرتے ہیں, تو ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ جو اتنے عرصے سے خان کا سٹانس رہا ہے نا کہ صرف ہم ہیں اور ہم حکومت سے نہیں کریں گے مذاکرات, اس کی نفی ہوتی ہے. لہذا مجھے یہ اچھا سول نافرمانی کی جو بات ہے نا, میں نے جس طرح کہا وہ تھریٹ والی بات ہے, مجھے حیرانی ہو رہی ہے. جس طرح مجھے ایجنڈے کا نہیں پتا, مجھے اس طرح یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سول نافرمانی کی جزیات کیا ہیں. کیا یہ 1930 کی کوئی یعنی وہ جو گاندھی نے چلائی تھی وہ والی سول نافرمانی ہے, یا 1940 کی جو یعنی ہوئی تھی پاک و ہند میں وہ والی ہے, یا پھر وہ والی ہے جو 2014 میں چلائی تھی؟ کیا اس میں بجلی کے بل جلائیں گے وہ کیا؟ کیونکہ سول نافرمانی ٹیکنیکلی سپیکنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے اخلاقی طور پہ کسی ایسے مسئلے پہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں جو پرامن ہوتی ہے. سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ پرامن ہوتی ہے. جس طرح گاندھی نے وہ یعنی آپ کا ڈنڈی مارچ کیا تھا, اس میں آپ مارچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو انگریز ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن میں فلانی جو ہے وہ لے کے آئے, یعنی ترمیمات لے کے آئے, یہ چیزیں یعنی ایڈ ہوں کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی یہ بات ہے اور ہم اس میں چاہتے ہیں کہ وہ یہ کرے. اس میں کیا ہوگا؟ اچھا پھر یہ جو آپ نے بتایا نا اپنے انٹرو میں کہ باہر سے کہا گیا ہے کہ جی آپ ملک میں پیسے نہ بھیجیں, آپ کا پورا بجٹ, آپ کی پوری اکانومی, اس کا ایک میجر چنک ہوتا ہے جو کہ آپ کو ریمیٹنسز آتی ہیں, جو باہر سے پاکستانی آپ کے یعنی پیسے بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے یا ویسے انویسٹمنٹ کے اینگل سے. تو اگر فرض کر لیا کہ یہ بات پوری ہو جائے, تمام پاکستانی گلف میں ہو جائیں, وہ کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, وہ کوئی پیسہ نہیں بھیجتا, مجھے یہ بتائیے کیا اسیران باہر آ جائیں گے؟ آپ بجلی کے بل جلا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی گیس کا فلانا نہیں ہوگا, ہم یہ کریں گے, پھر آپ احتجاج سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں. کیا خان باہر آ جائے گا؟ کیا یہ 188 جو ہیں یہ آپ کے جو کیسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سول نافرمانی کا ابھی اعلان ہوا ہے اور ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. بھائی کیا نہیں کرنا چاہتے؟ سب سے پہلے دیکھ تو لیں کہ آپ کس پہ انکار کر رہے ہیں. میرے خیال میں ذوق, میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ خان نے ہر چیز, پی ٹی آئی نے ہر چیز ٹرائی کی. انہوں نے عدالتیں دیکھی, انہوں نے ای سی پی دیکھا, یعنی یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا,
انہوں نے برطانیہ اور یو ایس اے کے جو لیجسلیچرز ہیں ان سے یعنی بات کی, انہوں نے اپنے لابسٹ مقرر کر لیے, پاکستان کے خلاف باتیں شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب اگر یہ مذاکرات بھی فیل ہوتے ہیں اور اس کے بعد نافرمانی کی, وہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلتا, پھر کیا کریں گے؟ رائٹ راؤ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو سین ایلیمنٹس ہیں نا, آخری بات اس وقت کی, جو پی ٹی آئی میں سین ایلیمنٹس ہیں ان کو کچھ سینٹی کی بات پہنچانی چاہیے کہ دیکھیں یہ مصالحت اور مصلحت ان دونوں پہ عمل کریں گے تو شاید ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے, اور اس میں کوئی قومی حکومت اگر بنتی ہے تو کیا پی ٹی آئی مان جائے گی؟ یہ سوال ہے میرا. راؤ صاحب, ایک تو یہ جو احتجاج کی ایک اور کال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر دو بڑے اہم مطالبات نہیں نظر آئے, ایک عمران خان کی رہائی والا مطالبہ نہیں ہے اور ایک 26ویں آئینی ترمیم والا مطالبہ نہیں ہے. تو جو مطالبات اب دو سامنے آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت بھی راضی ہو جائے گی بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ نجم ثاقب صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا کہ انہوں نے ہر فورم آئینی, قانونی اور جو جمہوری حق ہے وہ استعمال کر کے دیکھ لیا, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اتنے ایکسٹریم احتجاج سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو تو مذاکرات سے کچھ نکل آئے گا؟ میرا نہیں خیال اس سے کچھ نکلے گا. جہاں تک آپ کے وہ دو مطالبات کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ اگر آپ ان کا غور سے اس معاملے کو دیکھیں, 5 رکنی کمیٹی کا, یہ حکومت سے بات کرنے کی پہلی دفعہ تحریک انصاف نے بات کی ہے. ورنہ وہ تو کہتے تھے ہم تو پاورز دیٹ بھی ان سے بات کریں گے. حکومت سے پہلی دفعہ انہوں نے بات چیت کی, وہ کہہ لیں کہ ایک اندیا دیا ہے اور کمیٹی بنائی ہے اس کے لیے. اس میں جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں, جو باقی مطالبات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, تو اس لیے وہ مطالبات انہوں نے دوسری یعنی جو ان کا خیال ہے کہ جہاں سے حل ہو سکتے ہیں اس طرف رکھتی ہے انہوں نے. اس میں کون سے حکومت نے بنانا ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, حکومت کے اختیارات ہے. اگر ان کے مذاکرات ہوتے ہیں اس پہ حکومت نے کمیشن بنانا ہے. جہاں تک رہائی کی بات ہے, وہ نو ڈاؤٹ عدلیہ کا کام ہے رہائی دینا, لیکن انڈر ٹرائل پرزنر کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جا کے کہہ دیتے ہیں, جیسے بشرا بی بی کے کیس میں بھی یعنی وہ کہہ دیا تھا شاید انہوں نے کہ ریکوائرڈ نہیں ہے جی ہمیں مزید تفتیش یا اس کے لیے تو ہمیں بیل پہ اعتراض نہیں ہے. تو وہ ایک فیسیلیٹیشن جو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے اختیار میں اور گورنمنٹ کر سکتی ہے. لیکن حکومت کی ذمہ داری, سب سے بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہی ہے کہ ملک میں پرامن سیاسی ماحول ہو, اوورآل امن قائم ہو, سیاسی استحکام ہو. اپوزیشن کا کام تو احتجاج کرتے رہنا ہے, وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے ظاہر آئین قانون کے اندر رہ کے اس نے کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا مثبت اشارہ ہمیں نہیں ملتا, نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس میں کوئی سردست کوئی سیاسی بات چیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سول نافرمانی کی بات ہے وہ ان کے ٹویٹر سے ضرور ہوئی, پروپوگیٹ ہوئی, اس پہ بات ہوئی, اس پہ اعتراض ہوا, اس کے اندر پارٹی کے اندر جو بھی, لیکن انہوں نے جو کل جو وضاحت اس کی آئی ہے یا انہوں نے کہہ لیں کہ دوبارہ سے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ اس مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات سے لنک ہے اور اس کی کامیابی سے لنک ہے. اب 14 دسمبر کی اگر وہ ڈیٹ دیتے ہیں, اگر کل حکومت کمیٹی بنا دیتی ہے اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں, جب اب بات چیت شروع کرتے ہیں نا پھر یہ ڈیٹس آگے پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بریک تھرو ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن پہ ہو جاتا ہے, کوئی 2-4 زبانتیں ہو جاتی ہیں اس میں, تو معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سول نافرمانی کا وہ اس طرح سے اعلان جو ہے وہ 14 سے شروع بھی ہو جائے, وہ آگے بھی جا سکتا ہے. دوسری بات ہے پیپلز پارٹی ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا بلاول صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. حکومت مذاکراتی ٹیم بناتی ہے نہیں بناتی, بلاول صاحب جو ہے وہ میدان میں کودے اور اس سیاسی ڈائیلاگ کو وہ جیسے انہوں نے 26ویں ترمیم پہ اسپیئر ہیڈ کیا تھا, اس میں بھی وہ جو ہے لیڈ لیں, رہنمائی کریں, آگے آئیں اور ہاتھ بڑھائیں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک یہ جو سول نافرمانی میں جو ریمیٹنسز کی بات ہے, سرمایہ کاری تو وہ ایسا اس میں نہیں آتی, لیکن یہ ریمیٹنسز کی جو بات ہے وہ قابل عمل 2 وجوہات سے نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھیجتے ہیں لوگ وہ اپنے پیاروں کے لیے وہاں کام کرتے ہیں, یہاں پہ وہ بھیجتے ہیں, تو انہوں نے وہ بھیجنی ہے.
دوسری اس کی جو سب سے خطرناک پہلو اس کا ہے، اگر وہ سول نافرمانی پہ عمل کرتے ہوئے وہ نہیں بھیجتے لیکن انہوں نے بھیجنے ہیں، تو وہ ظاہر ہے دوسری جو وینیوز ہے ان کو ایونیوز کو ایکسپلائٹ کریں گے جو انلیگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ انلیگل طریقے سے کام شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے FATF ہم نے بھگتا اور سارے وہ معاملات ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت قابل عمل بات نہیں ہے. جہاں تک ہے کہ بل پے نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اس سول نافرمانی کی اگر ہم بات کریں تو حکومت ایسا اہتمام کر رہی ہے کہ لوگ ان کی کال کے بغیر ہی بل پے کرنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کی استطاعت سے چیزیں باہر ہیں اور اس پہ کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہو رہی ان کی. تو اس لیے یہ کال دینے کی میرے خیال خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ تو جو معاملات چل رہے ہیں گیس بجلی کے اور باقی معاملات جو مہنگائی کے، تو اس میں تو ویسے ہی کام اس طرف جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل انیشیٹو اس موقع کو گریب کرنا چاہیے حکومت کو، اور اس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر اس سے نیچے آئے گا. پہلے عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے، اب حکومت دخرے کر رہی ہے، تو پھر یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے، کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے مسئلے. رائٹ. ثاقب رشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیا رسپانس کرے گی یہ جو مذاکرات والی بات ہے؟ کیا حکومت اب یہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے قبل جو احتجاج کی ہے وہ کوئی چیز اپنی منوا نہیں پائی، یا اسٹیٹ پر یا اس نہج پر بات نہیں پہنچی، تو اب ان کو مذاکرات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اپر ہینڈ حکومت کا آ گیا ہے؟ کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اب مذاکرات کے لیے آگے بڑھے گی؟ میرے خیال میں تو جو بیان آیا ہے وہ اگر اس کی لینگویج پڑھیں تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ مذاکرات حکومت سے ہی کرنے کا کہا گیا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے جو کمیٹی ہے وہ حکومت سے ہی مذاکرات کرے گی، یہ اہم ہے پوائنٹ. اور ایک اور چیز کہ جس دن یہ کمیٹی انہوں نے اناؤنس کی اس دن اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہو رہی تھی. اس سماعت کے دوران ہی وہاں پہ وکلاء ملے، عمر ایوب ملے اور باقی جو وکلاء ہیں، PTI کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران انہوں نے یہ لائحہ عمل دیا. لائحہ عمل وہ 14 دسمبر تک کریں، 2 مطالبات ہیں پورے کریں، نہیں تو 14 دسمبر کے بعد پہلے مرحلے میں ہم یہ کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پیسے نہ بھیجیں، اور دوسرا مرحلہ ہم بتائیں گے. یہ ان کا جو ہے وہ لب لباب تھا اس جو ان کا بیان جاری ہوا. لیکن اسی روز کو عمر ایوب جب اڈیالہ جیل سے باہر نکل رہے تھے تو راولپنڈی پولیس نے ان کو جو شاید اٹک کے کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا، اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ PTI کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان کی گرفتاری کر لی گئی کہ ان کی حفاظتی ضمانت تھی، اور اگلے روز عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. اور جب سے یہ عمر ایوب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تب سے ابھی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی اس کے بعد نہیں ہوئی، ان کی لیڈرشپ کی بھی نہیں ہوئی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا واقعہ ہوا، جلسہ انہوں نے پوسٹ پون کیا، صبح 7:30 بجے اڈیالہ جیل کھلی، وہاں اعظم سواتی ملے، جلسہ پوسٹ پون ہو گیا، 8 ستمبر کی تاریخ پڑی، جلسہ ہوا، گرفتاریاں ہو گئیں. تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب، انہوں نے خود ان کے مطلب گورنمنٹ کے کہنے پر ہم نے جلسہ رکھا تھا اور ہماری گرفتاریاں شروع ہوں گی تو ہم جو ہے وہ روک رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں نے علی امین گنڈا پور کو بھی کہہ دیا ہے. تو اس لیے انتظار کریں، 1-2 دن منڈے تک کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اور جو ہے وہ بھی آ جائے، بیان آ جائے کہ آپ نے جو ہے وہ، میں نے عمر ایوب کو کہا کہ آپ کریں مذاکرات، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ نے ان کو گرفتار کر لیا. دوسری بات کہ جو رانا ثناءاللہ ہیں انہوں نے رات بڑا کلیئر کر دیا، ان کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم مشروط مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے فی الحال اس پہ نہیں سوچ رہی کہ ہم مشروط مذاکرات کریں گے. مطلب غیر مشروط طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے PTI کی جو کمیٹی ہے وہ آئے، بیٹھے، وہ اپنے چیزیں ہمارے سامنے رکھیں، ہم ان کے سامنے رکھیں گے، پھر وہ مذاکرات آگے لے کر چلتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. تو گورنمنٹ فی الحال جو وزراء ہیں حکومت کے، ان کی جانب سے کوئی پازیٹیو اس لحاظ سے کوئی نہیں آیا کہ مشروط طریقے سے، کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ 14 دسمبر تک یہ ہمارا مطالبہ ہے، مانے ٹھیک ہے مذاکرات کریں گے ان مطالبات پہ، تو ورنہ 14 کو ہم یہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات مجھے تو 14 دسمبر تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن حکومت کے لیے بہرحال موقع ہے، آپ انگیج کر لیں. گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے انگیج کرنے کے لیے اور کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے. جس طرح راؤ صاحب نے بتایا کہ جو پراسیکیوشن ہے اس کے پاس اور بہت سارے کیسز بھی بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ رہا کر دے،
کچھ ان کے لوگوں کو رہا بھی کر سکتے ہیں. تو حکومت کے پاس بہت کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے. آخری بات میں کروں گا, 2014 میں عمران خان صاحب نے بل چلا کر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا اور وہ تحریک ناکام رہی تھی. اب کی بار بھی ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. اب دیکھیں گے کہ سارے معاملات وہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا وہاں اس کی ٹیریٹری کے اندر رہ کر کرتے ہیں, تو کیا وہ وہاں پر جتنے بھی یہ کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل بھی نہیں دینا, گیس کا بل بھی نہیں دینا, اگر نافرمانی کی تحریک اگر بڑھتی ہے سول نافرمانی کی, تو کیا خیبر پختونخوا کے اندر یہ سارے معاملات کریں گے؟ اور کیا اس کا اثر پھر خیبر پختونخوا حکومت پر بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ معاملات فیڈرل کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی. تو یہ بڑی ایک اہم ہوگا. لیکن اس تحریک کو اناؤنس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک بند گلی نظر آ رہی تھی کہ شاید جو ہے ان کے پاس اب راستہ نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ چلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا رہے. رائٹ. اور جب مذاکرات کی ٹیبل پہ تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایک فریق جو ہے کچھ آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی پیچھے ہو جاتا ہے, تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس لیے پہلے بیٹھنا ضروری ہے اور اسی سے معاملات آگے چل سکتے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور اہم معاملات پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم جس کا بنیادی مقصد عدلیہ کے اندر اور خاص طور پر ایک ایسا بینچ بنانا جو آئینی کیس دیکھے, وہ اس کا مقصد تھا. اب جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو اس کے موقف کے حوالے سے کچھ حکومتی بیانات تھے, امیدیں تھیں اور ایک اپوزیشن کی گفتگو تھی یا ان کا موقف تھا. حکومت کی یہی انیشیٹو تھا کہ ہم اس سے معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. اور جب سے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز بنے ہیں, عدلیہ کے اندر جو تقسیم کی باتیں تھیں وہ بھی برقرار ہیں. خط و کتابت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب متعدد بار اس حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک فل کوڈ بنایا جائے اور اس کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو حالیہ خط جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے لکھا گیا, جمعہ کو اجلاس کے اندر اس کا جواب دیا کیا ہے. راؤ صاحب سے جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس وقت جو حالات ہیں, خط و خطابت اب بھی جاری ہے, اس کے بعد کتنی تبدیلی آئی ہے یا کتنی تیزی آئی ہے جو آئینی مقدمات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ آئینی معاملات تیزی سے چلے. راؤ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ اب آئینی بینچز بھی بن گئے, انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا, لیکن وہ جو ایک تفریق تھی یا ایک فل کوڈ بنانے کا موقف تھا وہ اب بھی قائم ہے. تو اب آپ موجودہ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک سمت میں چل پڑے ہیں معاملات یا اس تفریق کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ضرور پیش آئے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے نا, بنیادی طور پہ بہت اچھی ہوگی, اس میں چیزیں نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہیں بھی, لیکن اس کو جب پاس کیا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوپ ہولز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بار بار کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے ہیں. جیسے اس کے تحت قواعد و ضوابط بننے تھے, اس کے بعد وہ سارا جوڈیشل کمیشن کا یا جوڈیشل کونسل کے سارے معاملات آگے چل رہے تھے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہو, ججز کے وہ بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے ہو, سارا وہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو جب یہ بن جائے گی آئینی عدالت تو اس کے جو ججز ہیں وہ اور چیف جسٹس ان کے ساتھ مل کے جو ایک جوڈیشل کونسل بنتی ہے وہ سارے مل کے بنائیں گے اس کو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ قواعد و ضوابط بنے نہیں, آئینی بینچ نے بھی کام شروع کر دیا, جوڈیشل کمیشن نے بھی کام شروع کر دیا, تو آبویس سی بات ہے کہ اس میں پرابلمز آئیں گے. جو لیجسلیچر ہے اس سے بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ جب یہ کر رہے تھے سارا, اس میں ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے تھی کہ یہ 30 سے 40 دن جو ہے قواعد و ضوابط آپ بنائیں گے, اس کے بعد یہ باقاعدہ پھر ریگولر کام اپوائنٹمنٹس کا ہو, بھلے آئینی بینچ کی تشکیل کا ہو, آئینی بینچ کے کیسز سننے کا ہو, کاز لسٹ جاری کرنے کا ہو, وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گی. وہ انہوں نے نہیں کیا, اس کی وجہ سے وہ کنٹروورسی بار بار آ رہی ہے. بہت اچھی ہوگی 26ویں آئینی ترمیم, بہت جیسے میں نے کہا اس میں ہیں بھی اچھی چیزیں, لیکن اس چیز کی وجہ سے وہ جو لوگ ناقد ہیں اس سارے پروسیس کے اور اس ترمیم کے, ان کا کیس مضبوط ہوتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم 100% درست ہے, ابھی سپریم کورٹ اس کو فل کورٹ بیٹھے یا آئینی بینچ بیٹھے, کیونکہ اس پہ کوئی اتنی قدغن نہیں ہے,
کیونکہ پہلی دفعہ ہیئرنگ ہونی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اپیل کی صورت میں ہے تو اتنے جج ہونے چاہیے فلاں، یہ نہیں، نظر ثانی ہے تو وہی جج ہونے چاہیے. تو اس میں کوئی بھی بینچ اس کو بیٹھ کے سن بھی سکتا ہے اور معاملہ طے بھی ہو سکتے ہیں. فل کورٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، تمام ججز بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر اپنا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ حل کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس کے یہ پرابلمز بار بار آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ طے کر لے کہ پارلیمنٹ نے جو ترمیم کر دی وہ بالکل درست تھی تو اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگلے 2 دن میں کیس سن کے کر دے، فیصلہ کر دے، یہ ہو جائے. ورنہ یہ بار بار یہ خط لکھے جاتے رہیں گے، اس میں مجھے نہیں پتا اندرونی لڑائی کس لیول کی ہے نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنے سینئر لوگ ہیں، 60-65 سال کا بندہ ہوتا ہے، اس کا ویسے ہی اتنا زیادہ وہ جذباتی نہیں ہوتا چیزوں کے معاملے میں، ریشنل ہوتا ہے. اور جج صاحبان تو بہت ریشنل ہوتے ہیں جب وہ فیصلے بھی لکھتے ہیں. تو ریشنلی اور قانونی اور آئینی طور پہ وہ اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں. پوائنٹ آف ویو ایک کا ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک کا غلط ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کیسز جو ہیں جو انہوں نے آئینی بینچ میں لگ گئے ہیں، ثاقب آپ کو تفصیل اس کی بتا دیں گے، ان کے بارے میں بہت سی بدگمانی ابھی ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی لیکن بدگمانی شروع ہو گئی ہے. یہ اس کو بند کرنے کے لیے کیسز کو اس پہ بالکل قدغن لگانے کے لیے، اس کو انیشل سٹیج پہ ختم کر دینے کے لیے یہ لگائے گئے. میرا خیال ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیسز کی سماعت ہونے دینی چاہیے، ان کا دیکھنا چاہیے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی بات ہم نے کرنی ہے اس کے بعد کریں، اور اس پہ یہ نمک مرچ چھڑکنے کی کوشش نہ کریں، نارمل رہنے دیں معاملات کو. نجم ثاقب صاحب، یہ فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بلایا جائے اور اس پہ دیکھا جائے؟ کیونکہ پھر اس سے اگر فل کورٹ کوئی اور رائے دیتی ہے تو بہت سی چیزیں پھر ریورس ہو جاتی ہیں. اور دوسرا پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے اس وقت تو بہت ڈیٹیل سے بات کی لیکن ایک لمبے عرصے سے اس پر اب بات نہیں ہوئی، تو اس عرصے کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے ذوق، ترمیم ابھی آئی ہے یہ 26ویں، اور اس کے بعد اس کی جو جزیات ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عدالت میں باتیں چل رہی ہیں. اور یہ ایک معمول کی بات ہے، جب کوئی تبدیلی آتی ہے آئین میں اس کو فوری طور پہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو کچھ ہچز ہوتی ہیں، کچھ پروسیجرل میٹرز ہوتے ہیں. تھوڑا سا چھری تلے دم تو لیں، اس آئینی بینچ کو ایک دفعہ کرنے تو دیں کام اپنا شروع. تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا یہ سپریم کورٹ ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، آئینی بینچ اس طرح سے بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. باقی جہاں تک بات ہے قانون کی، تو حمورابی سے لے کے آج تک قانون بنا اور آج تک کوئی قانون ایسا نہیں بنا جس پہ کہ تنقید نہیں ہو سکتی. اسی لیے عدالت یعنی اگر آپ پڑھیں نا وہ ہمارا سبجیکٹ ہے قانون میں، انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس، کہ آپ ایک قانون آتا ہے آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، اور تشریح میں ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جو ہے وہ یعنی فار کا ہوتا ہے وکیل اور دوسری طرف اگینسٹ کا ہوتا ہے. تھوڑا ذرا تحمل مزاجی سے کام لیں. یہ معمول کی باتیں ان کو چلنے دیں. جو غیر معمولی بات ہے اس کی طرف اشارہ کرانا چاہوں گا کہ یہ اس وقت کہنا کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ آئین کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اب نہیں ہونی چاہیے. سانپ نکل چکا ہے، لکیر نہیں پیٹتے. آج ہی دیکھیے یعنی ہمارے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے آ کے کہا ہے ٹی وی پہ کہ جی یہ ہے یہ آئین کے خلاف ہے، 26ویں ترمیم بالکل غلط ہے. او بابا، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ 2/3 آپ کی اکثریت سے یہ پاس ہوئی ہے؟ 2/3 اکثریت میں وہ سارے عوامل موجود ہیں اور یہ آئین کے مطابق ہے. اب اس میں اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کہ جی یہ آئین کے خلاف ہے تو آئین کے خلاف ثابت کرنا پڑے گا. جب یہ ثابت ہو جائے گا ذوق کہ یہ آئین کے خلاف ہے، جو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہوگا، اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ 26ویں ترمیم آئین کے خلاف ہے تو اس کے لیے بھی اگر اب واپس آئے گا پارلیمنٹ کے پاس ہی آئے گا. پارلیمنٹ اس کو دیکھے گی اور 2/3 ایکٹ سے یعنی آپ کی 2/3 اکثریت سے اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ بدل سکتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چیز ہو گئی ہے اور اس میں جہاں تک اپوزیشن کے سارے لوگ موجود تھے، وہ علیحدہ کہانیاں آ رہی تھی، جی ہم تو نہیں تھے، ہمیں تو زبردستی کیا گیا، فلانا کیا گیا. بھئی جیسے بھی ہوا، آپ 2/3 اکثریت آپ نے یعنی حکومت نے ثابت کی، 26ویں ترمیم ہو گئی. اس چیپٹر کو کلوز رکھیے اور انتظار کیجئے
کہ 26ویں ترمیم پہ کس وقت سپریم کورٹ سے یا کسی آئینی بینچ سے کوئی فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بات چلتی رہے گی. کام کرنے والا کیا ہے؟ تھوڑا سا صبر تحمل کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے، یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا خط تھا، اس کے جواب میں آج کی ہیڈ لائنز تھی اخباروں کی، تو ہمارے چیف جسٹس نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر جوڈیشل کمیشن میں بات نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے ان کے خط میں سے ایک خاص چیز کا جواب دیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ قانون کے یعنی معاملات ہیں، یہ آئین کے معاملات ہیں، اس میں جو بہتر انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں وہ قانونی یعنی ماہرین ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ جج حضرات جو اس وقت اپنی کرسی پہ موجود ہیں. ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر کوئی قانون کی اور آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، قانون اور آئین کو توڑا جا رہا ہے، تو ہم یعنی اپنا تجزیہ بتا سکتے ہیں جی فلاں کلاز کے ذریعے یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں سب کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا چھری تلے دم لینا ہے، اس آئینی بینچ کو تھوڑا کام کرنے دیں، اور خام خواہ کی جو ہے نا وہ سازشی تھیریاں کہ جی اس طرح جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے استعفیٰ دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے آج کہہ دیا بابا میں نہیں کر رہا کوئی بھی استعفیٰ دے رہا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نبھا کے ہی جاؤں گا. رائٹ. ثاقب رشید صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں آئینی بینچ نے، تو وہ کون کون سے کیسز ہیں جو آئندہ آنے والے ہفتے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ زیر سماعت آئیں گے؟ اس میں ایک کیس تو 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے، اس کے علاوہ شیر افضل مروت ہیں ان کی پٹیشن ہے، اور انہوں نے یہ استدعا کر رکھی ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کی جائے یا دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات، شفاف تحقیقات جو ہے وہ کی جائے. تو یہ 8 فروری کے بعد یہ پٹیشن آئی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن اب دسمبر میں جو ہے وہ ابھی نیکسٹ ویک میں جو آئینی بینچ ہے وہ سننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں یا واقعات ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی عمران خان صاحب کی ہی ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کافی عرصہ پہلے کی پینڈنگ تھی. اب وہ آئینی بینچ نے وہ بھی مقرر کر دی ہے. 2 بڑے یہ کیسز جن کے حوالے سے عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے کیسز فکس کیے جائیں، سنا جائے، اور اب وہ فکس ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک توہین عدالت کا مقدمہ بھی ہے جو 2022 میں جب جناح ایونیو اسلام آباد کے وہاں احتجاج کے لیے وہ آئے تھے تو وہاں تک اجازت نہیں تھی اور انہوں نے آنا تھا سری نگر ہائی وے، تو انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس پر توہین عدالت کا مقدمہ وہ الگ سے ایک ان کے خلاف، اس کو بھی ابھی جو ہے وہ سننے جا رہے ہیں. پھر اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ایک درخواست ہے. یہ اگرچہ اس درخواست پہ کچھ آرڈر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بھی درخواستیں ہیں، اور ملٹری کورٹس کے جو ٹرائلز ہیں سیولینز کے ان کے حوالے سے، مطلب نیکسٹ ویک جو ہے آئینی بینچ بڑے اہم مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اچھا ثاقب رشید صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے گا کہ اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو خط و کتابت ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو سینئر ترین جج ہیں اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ بار بار خط لکھ رہے ہیں اور ایک مطالبہ کر رہے ہیں فل کورٹ کا. یہ عدلیہ کے اندر روٹین کی کارروائی ہوتی ہے؟ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ ایکسٹرا آرڈینری ہی ہوتا ہے. مطلب یہ روٹین کی کارروائی آپ، میرا خیال ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ روٹین میں تو پھر انٹرنلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ باہر کبھی بھی نہیں آتی. خط و کتابت بھی باہر نہیں آتی، خط بھی باہر نہیں آتے. تو جب خط میڈیا کی زینت بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو فل کورٹ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، یہ پیورلی اب جو ہے وہ ایک قانونی سوال بن گیا ہے. اسی لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، میرا خیال میں انہوں نے ٹھیک بات کی کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. مطلب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے پاس اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد فل کورٹ بٹھانے کا اختیار نہیں ہے. فل کورٹ بٹھانے کا اختیار، اور جو دوسری بات انہوں نے کی جو کمیشن میں، کہ یہ جو کمیشن میں بھی ہم اس کو ڈسکس اس لیول پر نہیں کر سکتے، یہ معاملہ ڈسکس ہونا ہے آئینی بینچ کے سامنے، جو آئینی کمیٹی ہے، جو 3 ججز ہیں، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد اس کو کیسے سننا ہے،
کیسے نہیں سننا, بینچ 8 ججز کا ہوگا, 10 کا ہوگا, یا فل کورٹ کو کہنا ہے, یا جوڈیشل کمیشن کو ریکمنڈیشن بھیجنی ہے, اس کے حوالے سے ابھی تک جو کمیٹی جو کرے گی وہی حتمی ہوگا. جو جسٹس منصور علی شاہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال میں وہ قانونی طور پر اس پہ عمل درآمد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں ہو سکتا. ایک اور بات جو میں اسی سے جو کیسز کی بات آپ نے کی تھی, وہ کیسز اڈیالہ جیل میں ایک بڑا اہم ٹرائل چل رہا ہے, کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں اب جو ہے وہ ٹرائل میں تیزی آئی ہے. فرد جرم عائد ہو گئی ہے. جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں 10 دسمبر سے اس کا باقاعدہ اب ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب سمیت ان کی لیڈرشپ اور کارکنان 119 ملزمان ہیں, اور اس میں پھر پراسیکیوشن اب جو گواہ 10 دسمبر سے پیش کرے گی, اور یہ کیس پھر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یہ بڑا اہم کیس ہے 9 مئی کے تناظر میں, اور آنے والے ہفتے کے اندر پھر یہ آئینی بینچ گواہی کرتا ہے, یہ بھی معاملہ اب سامنے آ جائے گا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. شام سے گزشتہ ہفتے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلح گروپ کی جانب سے قبضے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, اور پھر وہاں پر ایک جنگ کی سی کیفیت ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو نقل مکانی بھی کرنی پڑ رہی ہے. نجم ثاقب صاحب, یہ جو حالیہ واقعات ہیں شام میں, اس بغاوت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کے جو دیکھنے والے ہیں لاکھوں کروڑوں, وہ یہ جانتے ہیں کہ شام میں خاص طور پہ 2011 کے بعد سے کیا ہو رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں عرب سپرنگ آتی ہے, حکومت مخالف احتجاج شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جس مسلح گروپس کی آپ نے بات کی ہے یہ میدان میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, اور قطر ہے, اور پھر ایران اور حزب اللہ ایک طرف آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں پتہ لگتا ہے کہ جی امریکہ بہادر بھی بیچ میں آ گئے ہیں. امریکہ بہادر بیچ میں آتے ہیں تو ساتھ ہی روس کے آنے کی بھی خبر آتی ہے, اور مکمل طور پہ روس, امریکہ اور یہ سارے لوگ. شام کے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں 2019 کی, یہ 2017 کی بات ہے کہ واپس اسد کو, پریزیڈنٹ اسد کو جو ہے نا, 1-2 بڑے شہروں کو یعنی اس پہ قبضہ ان کا ہو جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں دھڑے کون کون سے ہیں. ایک طرف ایران ہے, لبنان ہے, حزب اللہ ہے, ترکی اور روس ہے, یہ ایک طرف ہیں. دوسری طرف آپ کا امریکہ ہے, اسرائیل ہے, اور UK ہے. اور اس کے بعد ISIL بھی ہے, القاعدہ قسم کی تحریک بھی چل رہی ہے. کچھ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اپنا حساب کتاب بھی رکھا ہوا ہے. آپ کا سوال جو ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, بنیادی طور پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹریڈ روٹس کی بات ہے. شام کی یعنی سیریا کی جو ہے وہ تصویراتی حیثیت جو کہ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پھر اسلحہ بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے بزنسز چلنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اقتدار کی جنگ ہے. ان 3-4 اگر آپ یعنی دیکھیں نا وجوہات کو تو آپ کو پتہ لگے گا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر پراکسی وارز چل رہی ہیں. اب یہ ہے ڈائلاگ ممکن نہیں ہے, UN اور عرب لیگ وغیرہ فیل ہو چکے ہیں, امن کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سے کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اور دمشق تک اگر خاص طور پہ یہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ پریزیڈنٹ اسد کے حق میں نظر نہیں آ رہا, اور یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. راؤ صاحب, سول حکومت کی پوزیشن اس وقت شام میں کیا ہے؟ جس طرح ابھی نجم ثاقب صاحب نے آخر میں یہ بتایا کہ وہاں پر ذرا خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیں, میں مختصر سی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ جب شام کا سیاپا شروع ہوا تھا 2011 میں, سارا مسئلہ جو شروع کیا گیا تھا, اس کی بنیادی جو امریکی پلاننگ تھی اس کے اوپر, میں نے اس وقت اس پہ کالم بھی لکھے تھے, اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا. وہ پلاننگ یہ تھی کہ اس کو ترکی کو اس جنگ میں سکن کیا جائے, کیونکہ ایران وہاں پہ بہت سپورٹ کرتا ہے اور حزب اللہ ہے وہاں پہ. تو ایک اس جنگ, اس کنٹروورسی کے نتیجے میں ایران اور ترکی کو آمنے سامنے عراق اور ایران کی جنگ کی طرح کھڑا کر دیا جائے اور یہ لڑائی شروع ہو جائے. لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ابھی یہ معاملات چل رہے تھے, پوری سپورٹ تھی وہاں پہ امریکہ کی ہر طرح سے, وہ اس معاملات کو بھڑکا رہا تھا پورے طریقے سے. تو ٹرمپ صاحب آ گئے,
ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کہا, اس نے کہا ہمارا کیا کام ان جنگوں سے, نکالو یہاں سے سارے ہم وہ, بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ شاید وہ آئی ایس ایس جو تھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ کیوں کر رہا ہے, بڑی عجیب کنٹروورسی وہاں پہ شروع ہو گئی. تو وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اب پلان بی یا سی تھا کوئی نہیں اس کا, تو وہ معاملات بالکل چلے گئے اس میں. اب یہاں پہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے یہ اب کہہ لیں ایک طرح پھیلنی شروع ہو گئی ہے. اب وہ حزب اللہ کی سپورٹ کی آڑ میں, ایران کی سپورٹ کی آڑ میں, یہاں پہ پھر امریکیوں نے اس طرح سے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے. لیکن ٹرمپ پھر آ گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ جنوری فروری سے جا کے معاملات پھر ریورس ہو جائیں گے سارے. فی الحال خطرہ موجود ہے. بہرحال یہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, سارے ماہرین بڑے حیران ہیں کہ اتنے عرصے سے وہ بیٹھے تھے, وہ نہیں ہو رہا تھا ان سے. جو بیت التحریر شام ہے وہ نہیں کر پا رہے تھے. اچانک راتوں رات وہ 2-3 شہروں کے, جو بڑی کنسنٹریشن تھی شام کی فوج کی, بڑی تگڑی فوج بیٹھی تھی حلب میں خاص طور پہ, یہ کس طرح سے انہوں نے اس طرح سے آگے ایڈوانسمنٹ کی ہے اور سارا کچھ وہ کیا ہے. روس مدد کرتا ہے لیکن روس خود یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, گھٹنوں گھٹنوں دھسا ہوا ہے ادھر, تو وہ افزائی حملے وہ کر رہا ہے. ترکی البتہ اپنے جو کردش ترک ہے ان کی سپورٹ کرتا ہے, تو وہ شام کے لیے کوئی فائدہ مند اس طرح سے نہیں ہے. وہ بھی ایک کنٹروورسی, ان کی لڑائی بنتی ہے شام کے ساتھ, اس طرح صلح والی بات کوئی نہیں ان کی بھی. ثاقب رشید صاحب, اگر ڈائلاگ ممکن نہیں ہے تو پھر حل کیا دیکھتے ہیں؟ حال بظاہر تو اس کا نظر نہیں آ رہا. 2011 میں جو وہاں پہ خانہ جنگی تھی اس میں بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے, اور وہ بھی وہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی, رک گئی تھی. روس ایران کے جو وہاں پہ شام میں بشار الاسد جو حکومت ہے اس کے تعاون یا ان کا رہا اس کی وجہ سے, اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی جا کے دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. اور سب سے اہم بات وہی ہے کہ جو جن شہروں پر انہوں نے یہ ایک گزشتہ ہفتے ہی یہ کارروائیاں جو ہے وہ شروع کی ہیں, تو جن شہروں پر انہوں نے قبضے کیے ہیں وہاں پہ کوئی مزاحمت بھی بہت بڑے لیول پر ان کو مزاحمت کا سامنا نہیں رہا. تو انٹرنلی جو بشار الاسد کی مخالف جو قوتیں ہیں وہاں پہ یا جنگجو ہیں, میرا خیال میں وہ ان کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید سنگین ہو گئے. تقریباً 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی بے گھر ہو چکے ہیں, 800 لوگ ان کی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. ایک ہفتے کے اندر یہ ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی پھر جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اس قسم کی سیف ہیون اس کو کہیں آپ. اور اس کے علاوہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں عراق اور لیبیا میں بھی جو کچھ ہوا, وہاں تب جو جنگ چھڑی تھی تب جو ہے وہ اس کے بعد شام میں کچھ عرصہ درمیان میں ہم نے دیکھا 8-10 سال جو ہے وہ یہ سچویشن اس لیول پر نہیں پہنچی. لیکن اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں فی الحال تو یہ رکتا ہوا معاملہ نظر نہیں آتا. اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں, خاص طور پر جو صدر بشار الاسد ہیں ان کے حوالے سے, اور ان کے حوالے سے مختلف اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ یا ٹرمپ فیکٹر جو ہے اس میں کوئی کردار ادا کریں گے یا ان کے حوالے سے کوئی پالیسی, کیونکہ اگر جب تک جو وہاں پہ ان کی متحارب قوتیں ہیں ان کو باہر سے سپورٹ نہیں ہوگی تب تک وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ اگر سپورٹ رک جاتی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں. رائٹ. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, خبر ملی ہے کہ 5 سال میں آئی ٹی انڈسٹری $1 بلین کی ہو جائے گی, یعنی ارب ڈالر کی ہو جائے گی. ضروری سوال یہ ہے, $1 بلین انڈسٹری بننے کے لیے ملک میں انٹرنیٹ کی مسلسل فراہمی بھی ضروری ہے کہ انٹرنیٹ فراہم کیے بغیر ہی آئی ٹی انڈسٹری $1 بلین کی ہو جائے گی؟ آج کا غیر ضروری سوال, پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ ان پر سائیکل چوری کے 3 مقدمات درج ہیں. عمر ایوب صاحب پہ سائیکل چوری کے 3 مقدمات درج ہیں اور ایف آئی آر کٹ چکی ہیں. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ ایک ہی سائیکل چوری کرنے کے 3 مقدمات ہیں یا پھر 3 مختلف جگہوں سے 3 سائیکلیں چوری کی گئی تھیں. رائٹ. ہمارے ناظرین اپنے سوشل میڈیا پر ہمیں آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.